أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, बराबर याद दिलाता हूँ कि ये तकरीर नहीं बल्कि एक वाद, एक नसीहत, एक तालीम है। आप इसको गौर से सुने। मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर कि आपको हदीस मुबारक सुनाऊँ, उसका तर्जमा किसी मसलक, किसी फ़िरक़े के मुताबिक नहीं बल्कि असल उसका जो तर्जमा है वो आपके सामने बयान करूं। उसका मकसद या उससे हम चाहते क्या है, उससे चाहते हैं कि आप ताकि देखें जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनी है, अपने घरों में, खुद अपने बारे में, अपने फैमिली के बारे में, ख़ानदान के बारे में, गांव के बारे में हमारा हाल क्या है। मैं एक हदीस से अपनी बात शुरू करता हूं। आज मैंने 3 हदीस या 4 हदीस सोचा है, लेकिन याद रखना आधा घंटे होने के 5 मिनट पहले 25 मिनट पे आप हमें थोड़ा सा मुतनब्बा करने की कोशिश करेंगे। अन इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान यौम हुनैन आसर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नासन फिल क़िस्मा। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं और ये वाक़या जंग हुनैन के बाद का है, जब माल गनीमत बहुत सारा आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया। तो बयान करते हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने माल गनीमत को तकसीम किया और बाद लोगों को बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी। बाद अशराफ जो मक्का के थे, इज़्ज़तदार सरदार, अपने कबीले ख़ानदान के लोग थे, उन लोगों को काफ़ी फ़ौक़ियत दिया, तरजीह दी दूसरे लोगों की जो है मुनासिबत से। तो कहते हैं कि फ़ाअता अल-अक़रा, एक 2 आदमियों का नाम जिक्र करते हैं, जिसमें एक शख्स अक़रा इब्न हाबिस है, 100 ऊँट उसको दे दिया। इसी तरीके से उयैना इब्न हिस्न है, वो आया, उसको भी 100 उयैना इब्न हिस्न है, इसको भी 100 ऊँट दे दिया। इसी तरीके से बहुत सारे जो कबीले के खानदार सरदार लोग थे आते गए और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम माल गनीमत में से बेदरीग़ यानी फ़ैयादी के साथ अता करते गए। और याद रखना जो तवज्जो की बात है वहाँ ये है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आज भी और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी, उसके पहले अंबिया किराम के ज़माने में भी हमेशा मुनाफिक गद्दार मौजूद थे। जब भी उनके मन मुआफिक बात ना आती तो रसूल पर भी एतराज़ कर जाते थे। यही यहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है। आज हमारे आपके माशरे में घरों में मौजूद है। आपसे एक आलिम से ना इत्तेफाकी हो सकती है, याद रखना, वो फरिश्ता नहीं है ना आप फरिश्ता हैं। दोनों में तलखियाँ हो सकती हैं, कभी वो गलत पर हो सकता है या आप गलत पर हो सकते हो, लेकिन देखा ये गया है अगर एक आलिम ने, उमूमन होता यह है कि जो इलाके के असर व रसूख वाले होते हैं, जो बदकारी जुर्म में आगे होते हैं, जालिम होते हैं, जब आलिम कभी जुल्म पर तकरीर कर दिया तो आलिम के ऊपर झूठे झूठे बोहतान लगा करके उनके खिलाफ जो है लोगों को भड़काना शुरू कर देते। आपने भी देखा होगा, मेरी इन आंखों ने देखा, इन कानों ने सुना, खुद हमको ऐसे लोगों से पाला पड़ा। उनके मुआफिक तकरीर रहे, आपके कंधे पर उनका हमेशा आशीर्वाद रहेगा, आपसे अच्छा कोई नहीं। और ये आज नहीं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में भी मौजूद थे। यही तवज्जो देने की बात है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खूब दिया, कुछ भी माल अपने पास नहीं रोका। एक बदबख्त जो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर ईमान ले आया था, इस्लाम कबूल किया था, लेकिन उसके दिल में निफाक था, वो सच्चे दिल से मुसलमान नहीं हुआ था। उसको इस्लाम अपने मन का चाहिए था, जहाँ वो समझे अच्छा है वो रसूलुल्लाह करें। आज भी मौजूद है। लोग ये सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ आलिम हमारी मुआफ़क़त करे, और कल भी मौजूद थे आलिम जिनकी वरासत संभाले हुए हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में वो बदबख्त क्या कहता है, फ़क़ाल रजुलुन वल्लाहि इन्न हाज़िही क़िस्मतुम मा उदिल फ़ीहा व मा उरीदु फ़ीहा वजहुल्लाहि तआला। कसम खा के कह रहा है, अल्लाह की कसम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं इंसाफ नहीं है। न जो तकसीम कर रहे हैं उनको इस तकसीम से अल्लाह की रज़ा ही मकसूद है। कितनी बड़ी बात कह दिया रसूलुल्लाह के बारे में। यहाँ एक तवज्जो देने की और बात है। आज कोई आदमी ऐसा हमारे मुसलमानों में भी गुस्ताखी कर जाता है तो है गुस्ताखी, उसका इनकार नहीं है।
آپ کا کیا فیصلہ ہوتا ہے؟ بس مار دو، گردن اڑا دو، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کے خلاف گالیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہی ہے نا آقا علیہ السلام کے چہیتوں کا، امام الانبیاء کے جانثاروں کا دیکھو، جو حقیقی جانثار تھے۔ ہمارا آپ کا دعویٰ جانثاری کا غلط ہے، سنتیں ہماری زندگی میں نہیں، فرائض کے ہم چھوڑے ہوئے ہیں، اور ہم آقا علیہ السلام کے غلام کہیں، اس سے بڑھ کر کے جھوٹ ہو کیا سکتا ہے؟ ابو سادمی نے قسم کھا کے کہا، ایک صحابی رسول جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی پیار تھا، اس بندے نے کیا کہا؟ میں تو اس بات کو اللہ کی قسم ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر کروں گا، واللہ لأخبرن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اس بات کی خبر ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوں گا، اور دینا بھی چاہیے، کیونکہ غلام کا حق بھی یہی ہے کہ آقا کے بارے میں اگر کوئی بات ہو تو ضرور خبر کی جائے، لیکن ایسی باتوں سے پرہیز کیا جائے جس سے نقصان نہ ہو بلکہ دل کو چوٹ پہنچے، تکلیف پہنچے۔ لیکن ایسے باتوں کے بارے میں ایک مخلص دوست کا بھی یہ حق ہے کہ اگر اس کے دوست کو کہیں سے کوئی تکلیف پہنچنے والے، یعنی کوئی خسارہ پہنچنے والا ہے، نقصان پہنچنے والا ہے، یا وہ غلط کر رہا ہے، تو اس کو ضرور تنبیہ کرنی چاہیے، خبر کرنی چاہیے۔ لیکن ایسے باتوں کی نہیں جس سے کوئی فائدہ نہ ہو لیکن ٹینشن ہو جائے، تکلیف ہو جائے، ایسی باتوں کی خبر نہیں کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں آیا فآتیتہ فاخبرتہ بما قال، میں آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کچھ اس نے کہا تھا میں نے خبر کر دیا، آپ علیہ السلام کو بتا دیا۔ کیا خوشی ہوگی؟ غمی ہوگی نا؟ آپ علیہ السلام کا چہرہ بدل گیا، فتغیر وجہہ حتی کان کالصرف، آپ علیہ السلام کا مارے غم و غصے کے چہرہ متغیر ہو گیا، بدل گیا، سرخ ہو گیا، لال ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے کہا ثم قال فمن يعدل اذا لم يعدل اللہ ورسولہ، بدبختو، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ نہ انصافی کرے گا، انصاف نہیں کرے گا، تو اس دنیا میں انصاف کرنے والا اور کون ہے؟ یہ جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے نام نہاد مسلمانوں کے بارے میں کہا تھا، منافقوں کے بارے میں کہا تھا، جن کی نسل آج بھی موجود ہے، بلکہ یہ تو ان سے کہیں بدتر، قبیح، گندے، خبیث ہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تھے، رسول اللہ کے پیچھے 5 وقت کی نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن آج تو نماز بھی نہیں پڑھتے، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ عالم ہمارے یعنی ایسی باتیں نہ بولے جو ہمارے خلاف ہو، صرف ہمارے فائدے کی باتیں بولے۔ ہر علاقے میں کسی ایک علاقے کی بات نہیں کروں، یہاں کا بھی یہی حال ہے، جہاں آپ موجود ہیں یہاں سے لے کے آپ کے گھر تک کا یہ حال ہے۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ آپ کبھی ایسا مت کرنا۔ عالم سے، آپ سے نہ اتفاقیاں ہو سکتی ہیں، جھگڑے ہو سکتے ہیں، آپ جانتے نہیں جب اس کے خلاف آپ باتیں بنانا شروع کرتے ہیں، جب پروپیگنڈا بناتے ہیں، جب آپ بہتان تراشیاں اس کے اوپر کرتے ہیں، تو آپ نہیں جانتے کہ آپ نے دین کا کام روک دیا۔ آپ نے یہ سوچا کہ میں نے اپنے دشمن اس عالم کو بے عزت کر دیا، معاشرے میں اس کو گرا دیا، ہرگز نہیں۔ آپ کی وجہ سے کتنے ایسے لوگ بھولے بھالے جو اس بیچارے کو جانتے نہیں، اس کے بارے میں ان کو معلومات نہیں، اس سے بھڑک جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، بھرمت ہو جاتے ہیں، پھر وہ اچھی بات بھی سنتے نہیں۔ ظاہر بات ہے، لوگ آ رہے تھے، سن رہے تھے، کچھ نصیحتیں حاصل کر رہے تھے، آپ کی وجہ سے لوگ اس کے پاس آنا چھوڑ دیے، آپ کی وجہ سے اگر اس کی بات لوگ سننا چھوڑ دیے، قبول کرنا چھوڑ دیے، تو گویا اس کے ذمہ دار آپ ہیں۔ دین سے روکنے والے، گمراہ کرنے والے آپ ان جیسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی نجی دشمنی کو عالم کے دین سے جوڑ دیا، اس کو بدنام کرنا شروع کر دیا۔ تو آپ کی دشمنیاں، آپ کے جھگڑے ہو سکتے ہیں، لیکن اپنی نجی دشمنی کو اس کے دین کے راستے میں نہ آڑے آنے دینا، ورنہ یہ جان لو کہ دین کو روکنے کے ذمہ دار ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو، عالموں کو بدنام کرنا یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے۔ میں بتایا کہ امام الانبیاء کی وراثت ہم جیسے علماء سنبھالے ہوئے ہیں، یہاں رسول اللہ کو بدنام کر رہا ہے پیٹ پیچھے، آپ علیہ السلام کو کہہ رہا ہے۔ اس سے بڑی بات ایک نبی کے بارے میں، امام الانبیاء کے بارے میں، تاجدار مدینہ کے بارے میں، کہ آپ علیہ السلام انصاف نہیں کر رہے ہیں، اور جو کم کام کر رہے ہیں یعنی جو تقسیم کر رہے ہیں، اس سے اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے۔ کیا رسول اللہ دکھاوا کرتے تھے؟
کیا رسول اللہ نعوذ باللہ ریا کرتے تھے؟ یہ سوچ بھی نہیں سکتا ایک مسلمان، لیکن اس نے کیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ اس لیے یہ مت سوچو کہ حق پرست علماء کہ سارے لوگ باتیں قبول کریں گے، نہیں، مجرم کبھی نہیں قبول کر سکتا، شیطان عالم سے کبھی نہیں خوش ہو سکتا، شیطان انسانوں میں بھی ہے اور شیطان جنوں میں بھی ہیں۔ 8ویں پارہ کی آیت پڑھ لینا، چونکہ بات لمبی ہو جاتی اس لیے وہاں نہیں جاؤں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایسے کہا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا غصے کی وجہ سے چہرہ سرخ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دکھ بھری آواز میں کہا۔ آج ہم لوگوں کے بھی ساتھ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جب لوگ جھوٹی باتیں ہم لوگوں کی طرف، کبھی ہم ترجمہ خود کرتے ہیں، جب ان کو ہم ترجمہ کر کے بتاتے بولے مولوی صاحب نے ایسا کہہ دیا۔ یہ ایک مترجم ترجمہ کرتا ہے، وہ نہیں کہتا ہے۔ جب میں حدیث کا ترجمہ کروں تو مولوی صاحب نے نہیں کہا، کہ کس نے کہا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا۔ ہاں، اگر آپ کو کسی بات کی شک ہو تو آ کے پوچھو کہ مولانا صاحب نے آپ نے جو سنایا تھا ہمیں غلط لگ رہا ہے، ذرا دکھا دو کہاں ہے، یہ حق ہونا چاہیے۔ تو بعض لوگ ایسا آج خصوصاً علاقوں میں، گاؤں میں زیادہ یہ ہوتا ہے، جہاں عالموں کے خلاف ایک دم پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیتے، بڑی بے عزت کرتے، وہ اپنی سمجھ سے بڑا اچھا کام کرتے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ یہ سب شیطانوں نے رسول اللہ اور ان کے ماننے والوں کے ساتھ پہلے کر چکے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک درد بھری بھری اور کیا کہا؟ ثم قال یرحم اللہ موسیٰ۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اللہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر رحم کرے۔ یاد آ گئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے سے پہلے والے انبیاء کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ان کو تکلیفیں دی گئی، جو ان پر بہتان تراشیاں کی گئی، جو الزامات لگائے گئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا قد اوذی باکثر من ھذا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو مجھ سے زیادہ تکلیف دی گئی، جو آج یہ تکلیف مجھے دی جا رہی ہے اس سے زیادہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دی گئی، اللہ ان پر رحم کرے۔ فصبر، انہوں نے صبر کیا ان مصیبتوں پر۔ تو آج بھی آپ میں سے جو بھی نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، جب بھی آپ لوگوں کو سمجھائیں گے تو ہو سکتا ہے لوگ آپ کے بارے میں غلط کہیں، بے ایمان ہے، چور ہے، حرام کھاتا ہے، اپنے بھائیوں کا حق نہیں دیتا، نہ جانے کیا کیا الزامات لگا دیں گے۔ اور افسوس یہی ہوتا ہے، کبھی ہنسی بھی آتی ہے، ایسا شیطان خبیث جو اپنے رب کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، رب نے جو اس پر فرض کر دیا ہے وہ پورا نہیں کرتا ہے، الف اور یا میں اس کو فرق نہیں معلوم، الف اور حمزہ کے بارے میں وہ تلفظ بھی نہیں کر سکتا، فرق نہیں معلوم ہے، وہ نمازی اور دینداروں کو جہنمی کہہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اعوذ باللہ من ھذہ الشیطان، ایسے شیطانوں سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ آپ ایسا ہرگز نہ کریں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اس بندے نے کہا جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں بتائی تو جس صحابی رسول نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر آ کے دی تھی، وہ کہتے ہیں فَقُلْتُ لَا جَرَمَ لَا أَرْفَعُ إِلَيْهِ بَعْدِهَا حَدِيثًا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ۔ انہوں نے کہا آج کے بعد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ایسی بات کبھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اس سے تکلیف ہوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور تکلیف ہونا فطری بات ہے، تکلیف ہونا ایک انسانی خاصہ ہے۔ اس لیے میرے پیاروں، آج بہت مشکل دین کے راہ ہو گئی ہے، خصوصاً دین کے راہ میں کام کرنے والوں کی، چاہے آپ میں سے ہوں، چاہے وہ عالم نہ ہی ہو یا عالم ہو، آپ سے اتنی دوستی اتنی قربت رہے گی کب تک؟ جب تک آپ کی غلطی پر وہ بندہ زبان نہ کھولے، جب تک آپ کی غلطی پر آپ کو غلط نہ کہہ دے، تب تک آپ اس کے بہت پکے دوست ہیں، بہت آپ سے محبت ہے۔ جس دن آپ کی غلطیوں کو نشاندہی کر دی، اس دن آپ بھلے سے مسکرا کر کے قبول کر لیں، لیکن سچ یہی ہے کہ دل میں وہ گانٹھ بیٹھتی ہے تو موقع پائے تو قتل کر دے۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے، آپ بھی دیکھے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دین کے راستے میں یہاں بتلانا مقصود ہے، تکلیفیں ہوں گی، برگما لو۔